का फैसला होगा वो फिर आइन के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक होगा, और हम सब का उस फैसला पे भरोसा होगा। आप सबका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा तो अब गुंजाइश नहीं है कि हम कुछ बता दें। बीबी साहबा ने, मौलाना साहब ने बड़े वजाहत के साथ, फिर बिलावल साहब ने भी बता दिया। तारीख़ से तो आप सब वाकिफ़ हैं, 70 साल के तजुर्बात और हालात। निचोड़ आज ये निकला है कि हम खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। हमें बलोचों को तो आप लोग बड़ा सारे हमारे ख़िलाफ़ बात करते जी कबाइल है, पूरा मुल्क कबाइल बन गया है अभी, और कबीलों के दरमियान एक जंग की सूरत बनती जा रही है, जो हालात हम देख रहे हैं। तो इदारों को अब जागना चाहिए, अना के मसले ख़त्म होने चाहिए, और सब अपना काम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर अपने काम को छोड़ के दूसरे कामों में, तो ये अगले 70 साल भी ठीक नहीं होगा जी। अब एक सिंपल डिमांड है, और मैं समझता हूँ कि ये जो तादाद अगर आप देखें पार्टीज़, जहाँ इनकी आवाम जो इनके पीछे है, तो निस्फ तो होगी पाकिस्तान की आवाम, जो अगर 22 करोड़ है तो 10 करोड़ तो इनके पीछे भी होंगे, नहीं तो 8 करोड़ रख लें या 7 करोड़ रख लें। उनकी डिमांड है, समझें कि जी एक फुल बेंच हो जाए। इस पर कोई मसला तो नहीं है, अन्ना तो नहीं है। अगर सारे जजेस बैठ के इस आवाम की खिदमत के लिए अगर इकट्ठे हो जाएं तो कोई इसमें गुनाह नहीं है, कोई अन्ना का मसला नहीं है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बैठ जाएं, एक अच्छा फ़ैसला है, और कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करें। चलें आज ये तजुर्बे के हिसाब से एक फिर से टेस्ट आ गया है, इसी मामले को उठा के और एक यहाँ से हम शुरुआत करें, तसल्ली हो जाएगी, एक ठीक फ़ैसला आएगा, सब अपने सुकून से आगे बढ़ेंगे। वरना ये अधूरा मामला रहेगा तो फिर तो हम मुल्क को कहीं नहीं ले जा रहे। मईशत के अभी हालात ख़राब हैं, इदारों में भी कन्फ्यूजन है, तसादम की तरफ जा रहे हैं, और मीडिया के अंदर जो आजकल सोशल मीडिया, उसके अंदर भी आप देख लें हमारे साथ क्या अशर है, इदारों के साथ क्या है। तो हमें इससे निकलना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है सारे इदारों से कि अगर कोई मसला चाहते हैं बैठ के, तो ग्रैंड जिरगा कर लें जी, आ जाएं सारे बैठ जाएं और इस मुल्क के लिए कोई फ़ैसला कर लें। अगर ये छुप के, जैसे मौलाना साहब का कोई दीवार के पीछे फ़ैसला कर रहा था, कोई दीवार के खिलाफ, तो मुल्क तो ऐसे डूब जाएगा। तो सारे बैठ जाएं, जजेस भी बैठ जाएं, हमारे जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में बैठ जाए, सियासतदान बैठ जाएं, और हम एक ग्रैंड जिरगा एक रुख बनाएं मुल्क का। पर कोई रुख तो दें इसको। अब बग़ैर रुख के मुल्क चल रहा है, ये बड़ी ज़्यादती है, और 70 साल में नुकसान ही खाया आज हम जहाँ खड़े हैं, और अभी आगे नुकसान की तरफ ही जा रहे हैं। कोई समझ नहीं आ रही मुझे। तो मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है कि जी फुल बेंच में कोई मसला नहीं है बनाने में, बना दें, अच्छा फ़ैसला वो करेंगे मिलके सारे। ज़ाहिर है अब इतना बड़ा एक निशान, सवालिया निशान भी आ गया, जहाँ जहन में बात बन गई कि जी ये जो 3 बेंच का बना हुआ है, इस पर तो मुनासिब नहीं है कि इस पर कोई फ़ैसला आ जाए तो उस पर कोई सेटिस्फेक्शन किसी को नहीं होगी, कोई उसको तस्लीम नहीं करेगा, तो बात जाके उधर ही जाके खड़ी होगी। शुक्रिया जी। चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब जी। मेरे ख्याल में तमाम अकाबरीन ने इस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू कर ली है, और इसके बाद गुंजाइश तो कोई नहीं है कि इसके ऊपर मज़ीद कोई बात की जाए। एक बड़ी जेन्युइन सी डिमांड है कि फुल कोर्ट चाहिए, और मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट सी एनी बैड थिंग इन दिस डिमांड, कि हमें कोई डिस्ट्रस्ट नहीं है। चलें ये 3 जजेस भी उसका हिस्सा होंगे फुल कोर्ट का, और फुल कोर्ट बैठ जाए, फुल कोर्ट फैसला कर दे वंस फॉर ऑल टाइम्स टू कम। लोगों को, इस मुल्क को पता चले कि भाई कौन सा निज़ाम चलना है। अगर तो पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है कवानीन बनाना, तो भी ये फैसला कर दें। अगर इन्होंने मुल्क चलाना है तो भी ये फैसला कर दें। मेरा मतलब है कि इसमें व्हाट इज़ बैड इट, देयर इज़ नथिंग बैड इन इट, कि एक मुतालबा कर रहे हैं इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कि एक फुल कोर्ट होना चाहिए, और उसमें मेरे ख्याल में, मैं ज़ाती तौर पर फील करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज सुप्रीम कोर्ट इस मुतालबे को मानेगी, और फुल कोर्ट जो है उसको तरतीब दिया जाएगा ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। बाकी चूँकि कुछ और दोस्तों ने भी बात करनी है, फिर इट शैल बी ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन, तो उसके बाद बात होती रहेगी। थैंक यू जी। एमल वली खान साहब जी। हाँ जी। शुक्रिया जी। हम सब पार्टीज़ अगर इधर आज मौजूद हैं तो ये बुनियादी तौर पे इत्तेफाक का वो रास्ता है जो हम दिखा रहे हैं, और इस वक्त हम सब की यकजहती
جو بنیادی طور پہ بہت ضروری ہے. میرے خیال میں سب نے بہت تفصیلی بات کی اور پھر مریم بی بی نے تو بہت تفصیلی بات کی, اس سے بات تو کوئی بات رہ نہیں جاتی. لیکن ایک دو باتیں کرنے کی ہے. ایک تو میرے خیال میں کلاس 2 اور کلاس 3 کے بچے بھی 2 جملوں کی تشریح بہت اچھی طرح کر لیں گے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ ہمارے ججان صاحبان نے کس طرح کی تشریح کی ہے 2 جملوں کی. اور پھر سزا تو آپ کو تب ملتی ہے جب آپ مجرم بنے. جب آپ نے ووٹ نہیں کاؤنٹ کیا تو پھر سزا کس چیز کی مل رہی ہے؟ عجیب جوڈیشری نظام ہے, عجیب ججز ہیں. یہاں پہ ہم سب جب بیٹھے ہیں الحمدللہ ہم وہ تسلسل ہے جس نے پاکستان کو یہ آئین دیا ہے اور جس نے یہ جو بچا ہوا پاکستان ہے اس کو بچایا ہے, اور ابھی تک اس آئین کو بہت کمزور کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن پھر بھی یہ سن 73 کا آئین ہے جو ابھی تک پاکستان کے سارے حصوں کو یکجا کر کے رکھ رہا ہے. ایسی تشریح بدقسمتی سے میں نے کبھی میرے خیال میں اپنے اسکول اور کالجز کے زمانے میں نہیں دیکھی ہوگی جو تشریح ججز نے کی ہے. اور نمبر 2, جو کل باتیں سن رہے ہیں ہم, تو میرے خیال میں پھر تو تمام پارٹی کی تنظیموں کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. جب فیصلے اس طرح ہونے ہیں, تو میں جب آ رہا تھا تو والد صاحب نے مجھے یہی بولا کہ آپ یہ بات ضرور کیجئے گا کہ پھر تو پارٹی پریزیڈنٹ کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی. پھر تو آپ پارٹی پریزیڈنٹ کو ختم کریں اور پارلیمانی لیڈر کے پاس سب اختیار ہوں گے اور وہ پارلیمانی لیڈر اپنے اختیار استعمال کرے. جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ اور ہماری پارٹیز کی آئین تمام تر بڑے فیصلوں کے اختیارات مرکزی صدر, چیئرمین یا قائد کو دیتا ہے. اور میرے خیال میں یہ بہت سادہ سی بات ہے کہ پارلیمنٹری لیڈر اپنے پارٹی پریزیڈنٹ کے جواب دہ ہوتا ہے, اس کو ان کے آرڈرز ماننے پڑیں گے. تو یہ سب دماغ میں رکھتے ہوئے کہ پاکستان میں سن 47 سے لے کے 2022 تک جمہوریت اور جمہوری نظام پہ جب بھی حملہ ہوا ہے وہ عدلیہ کے ذریعے ہوا ہے, اور یہ بہت واضح ہے. اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو میرے خیال میں جمہوریت, جمہوری نظام اور پارلیمنٹ کمزور سے کمزور ترین ہوتے رہیں گے. آج میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اگر ملک کو بچانا ہے تو ہمیں اپنا پورا فوکس معیشت پہ دینا چاہیے, اور ادارے جو بھی ادارے ہیں, وہ حکومت ہو, وہ پارلیمان ہو, وہ جوڈیشری ہو, وہ پاک فوج ہو, وہ ISI ہو, یا وہ اور ادارے ہو, ان کو اپنے آئین کے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے. نہیں تو جس طرح مکسی صاحب نے میرے سے پہلے بولا, خانہ جنگی کی طرف یہ ملک چل پڑا ہے, اور اداروں کے بیچ تصادم کبھی بھی ملک کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اگر حکومت, پارلیمان اور سپریم کورٹ کے بیچ دوران تصادم ہوتا ہے, اس کا نقصان عوام کو ملے گا, جمہوری نظام کو ملے گا. اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں, بدقسمتی سے یہ سب مورے ہیں. بدقسمتی سے ان موروں کو استعمال کرنے والے ذرا سوچیں
کہ آپ ملک کا کیا حشر بنا رہے ہیں. اس ملک کے وفاداری کا مزہ تب آتا ہے, جیسے مریم بی بی نے بولا, کہ آپ ڈیتھ سیل میں ہو اور آپ کہیں کہ نہیں بھائی ہم وفادار ہیں. اس ملک کے وفاداری کا مزہ تب آتا ہے جب آپ پہ عدالتی قتل ہوا ہو. بلاول بھائی میرے بیٹے, ان کے نانا کی بات کر رہا ہوں, اور آپ ملک کی وفاداری کا ثبوت دکھائیں. اس ملک کی وفاداری کی بات تب آتی ہے جب باچا خان 40 سال قید و بند گزارتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم وفادار ہیں. تنخواہ اور مرات میں تو ہر کوئی وفادار ہو. پتہ اس وقت چلے گا جب دوسرے حالات میں آپ وفادار ہوں. تو یہاں پہ جو بھی جمہوری قوتیں بیٹھی ہیں, ان کو ان حالات سے ڈر نہیں. اس پاکستان کی خاطر, اس جمہوریت کی خاطر, اس آئین کی خاطر ہم سب قربانیاں دینے کو تیار ہیں, لیکن ہم کسی بات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. میں ایک دفعہ پھر یہ پیغام, اور پھر میں بطور اتحادی اس پلیٹ فارم سے اپنے اتحادی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر سپریم کورٹ یا اور ادارے حکومت کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں, تو حکومت اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنے راستے نکالے. اور میرے خیال میں اس ملک کو اگر بچانا ہے, میں اوپنلی کہوں گا کہ اس ملک کے خلاف جو عناصر گند عمران نیازی پھیلا رہا ہے, اس کو ٹھکانے لگانا ہوگا. میں یہ پھر کہہ رہا ہوں, جو میں بار بار کہہ چکا ہوں, ہمیں عمران نیازی کو ٹھکانے لگانا ہوگا تو ملک کو بچانا ہوگا. شکریہ. ایک بات آپ کے نوٹس میں دینا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ان تمام قائدین جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا وہاں کورٹ میں داخلے پہ پابندی لگا دی ہے. اور یہ پبلک کورٹس ہیں, اس میں سویلینز کا جانا, وہاں پر اس کے سماعت. تو میرے خیال میں ہمارے جو آئینی قانونی ماہرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ فوری طور پر ہمیں ایک رائے دیں کہ اس پر ہم کیا رد عمل دیں. محسن داور صاحب جی. ایک سیکنڈ, اس کو آن کریں گے میرے مائک کو. میں مولانا صاحب, یہ آن ہے؟ اچھا. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا داخلہ بند کر دیا, کوئی بات نہیں, لیکن سپریم کورٹ کی رجسٹری میں اس دن جب دیواریں پھیلاندی گئیں اور پوری کے پورے پی ٹی آئی کے ارکان وہاں با جماعت گئے, تو رجسٹری کے شیشے ٹوٹ گئے. ان کے داخلے کو کچھ نہیں کہا گیا, ان کو پابندی ان پر نہیں لگائی گئی. اور ابھی جو میرے بھائی ایمل نے بات کی نا, میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تشریح کی ضرورت نہیں تھی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اس قسم کی تشریحات ہونی ہے, اس قسم کے ون سائیڈڈ چیزیں ہونی ہیں, تو پھر الیکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. حمزہ شہباز کے الیکشن کی ضرورت نہیں ہے, پھر کسی کورٹ ہیئرنگ کی ضرورت نہیں ہے. کورٹ صرف اتنا فیصلہ صادر فرما دے کہ پنجاب ہم عمران خان صاحب کے حوالے کرتے ہیں, تو میرے خیال ہے ہمیں یہ سب کو قابل قبول ہوگا. شکریہ. محسن داور صاحب جی. بہت شکریہ. قائدین ہیں, ان کے کورٹ میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے, تو میرے خیال میں ان ججز صاحبان کی میلفائڈی تو اس ایک آرڈر سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان کے ارادے کیا ہیں اور وہ کیا تاثرات اور کیا خیالات ان. محسن داور اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں تمام اتحادی جماعتوں میں, اور ابھی ایمل ولی خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اگر بچانا ہوگا تو عمران نیازی کو ٹھکانے لگانا ہوگا. یہ برملا اس قسم کے جو جملے ہیں وہ تمام اتحادی جماعتوں کی مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران ایک سیاسی جماعت کے قائد جو ہے وہ نیشنل میڈیا پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو بچانا ہے تو عمران نیازی کو ٹھکانے لگانا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں برملا یہ بات جو ہے وہ کر رہا ہوں, اور یہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں, پاکستان کی حکومت جو اس وقت موجود ہے, یہ اس کے اتحادی کے یہ جملے ہیں جو وہ گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عجیب جوڈیشری نظام ہے, عجیب ججز ہیں کہ آئین کی عجیب تشریح کر رہے ہیں. آئین موجود ہے اور اس کو دوبارہ سے نئے سرے سے اس کی تشریحات کی جا رہی ہیں. اور مولانا فضل الرحمان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ بینچ سے انصاف کی امید نہیں ہے, فل کورٹ بنایا جائے.
ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بھی جمہوری نظام پر حملہ ہوا ہے، ایمل ولی خان نے کہا، تو عدلیہ کے ذریعے ہوا ہے۔ ایک جانب وہ عدلیہ پر تنقید کر رہے ہیں اور اسی دوران ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ سپریم کورٹ میں سیاسی ورکرز غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی کیس میں متعلقہ فریقین کو داخلے کی اجازت ہے۔ یہ سپریم کورٹ انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا۔ پابندی کورٹ روم میں گنجائش کم ہونے کی وجہ سے عائد کی گئی۔ سیاسی ورکرز کی بڑی تعداد کی آمد کے پیش نظر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں سپریم کورٹ انٹری گیٹ پر پارکنگ پولیس کے دستے تعینات ہیں۔ اسلام آباد سے خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ پولیس کے ساتھ ایف سی کے جوان بھی سپریم کورٹ کی سیکیورٹی پر تعینات کیے گئے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں سیاسی ورکرز اور غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کیس میں متعلقہ فریقین کو داخلے کی اجازت ہے۔ سپریم کورٹ انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا پابندی کورٹ روم میں گنجائش کم ہونے کی وجہ سے عائد کی گئی ہے۔ سیاسی ورکرز کی بڑی تعداد کی آمد کے پیش نظر یہ پابندی عائد کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ انٹری گیٹ پر پارکنگ میں پولیس کے دستے تعینات کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر متعلقہ افراد کو داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، کیونکہ کل پی ڈی ایم کی تمام اتحادی جماعتوں کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ قریب 1000 جو سیاسی ورکرز ہیں ان کے ذریعے سپریم کورٹ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 1997 نومبر کی تاریخ دہرانے کا پورا ایک پلان تھا، کیونکہ تب بھی پاکستان مسلم نون حکومت میں تھی، آج بھی پاکستان مسلم نون حکومت میں ہے، تو اسی خطرے کے پیش نظر سیکیورٹی کو بڑھایا گیا ہے۔ ایف سی کے جوان بھی پولیس کے ساتھ تعینات ہیں اور کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو سیاسی ورکرز کو داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ صرف متعلقہ جو لوگ ہیں اس کیس کے وہی آج کورٹ روم میں آئیں گے۔ طیب بلوچ ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی طیب، آگاہ کیجئے گا کیا احکامات انتظامیہ کی جانب سے آج سپریم کورٹ میں داخلے کے حوالے سے دیے گئے؟ دراصل یہ مقدمہ جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا ہے اور سیاسی فہمیت سے بہت زیادہ ہے، تو اسی وجہ سے آج مقدموں کے طور کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی ہے، اور یہ پابندی جو ہے جج کی سفارش سے لگائی گئی ہے، اور سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ صرف متعلقہ لوگ اور متعلقہ فریق جو ہے انہیں کو کورٹ کے اندر داخلے کی اجازت ہے، اور باقی لوگ جو ہے وہ ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ تاہم اس کے ساتھ سپریم کورٹ کی جانب سے حفاظتی انتظامات بھی کیے گئے ہیں، اور کیونکہ نتیجے کے بعد جو ہے وہ کورٹ روم نمبر 1 میں جو بھی ہے کورٹ روم نمبر 1 میں جو سیٹر کیپیسٹی ہے، جو گنجائش ہے وہ کم ہے، اس میں بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتے یا نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع ہوتے ہیں تو پھر اس سے جو ہے قرآن خلاف جو ہے وہ کارروائی میں خلل پڑتا ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ یہ پابندی لگائی ہے، اور یہ پابندی جو ہے وہ خصوصی طور کے اوپر سیاسی جماعتوں کے جو ورکرز ہیں ان کے داخلے کے اوپر لگائی گئی ہے، اور یہ واضح طور کے اوپر گیٹ جو گیٹ ہے اس سے ٹھیک ہے۔ طیب بلوچ ہمیں تفصیلات سے آپ آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ اور ایک بار پھر سے آپ حکومتی اتحاد کے رہنما اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کہ انصاف فراہم کرنے کی جگہ پہ جب آپ شہریوں پہ پابندیاں لگا دیں گے تو میں سمجھتا ہوں انسانی حقوق کی سب سے بڑی وائلیشن یہی ہے کہ ہم ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے پولیٹیکل اکابرین جب انصاف مانگنے جائیں گے، ہمیں وہاں پہ نہیں چھوڑا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں ایک قابل تشویش اور قابل مذمت عمل ہے کہ آپ اپنے ہی ملک کے پولیٹیکل لیڈران کو، نمائندوں کو، دانشوروں کو، وکلا کو عدالت کے دروازے وہاں پہ بند کیے۔ اس کی جتنے بھی مذمت کی جائے ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ دیکھیے اگر کسی شخص کا اس کیس سے ہٹ کر اگر کوئی مسئلہ ہو تو کہاں جائے؟ آپ پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ، سلیکٹڈ اور نا سلیکٹڈ کی بنیاد پہ جب کیسز سنو گے تو یقیناً اس معاشرے میں انارکیت پھیلے گی، اور حضرت علی کرم اللہ کا جو قول ہے
کہ کفر کا تو نظام چل سکتا ہے، بے انصافی کا نظام نہیں چل سکتا ہے۔ جب ایسے رویے ہمارے جج صاحبان جو اللہ کے بعد ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کو انصاف فراہم کرے، جب وہ ایسے فیصلے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آئین، قوانین دنیا کی جو پرنسپلس ہے انسانی حقوق کے، ان پہ ان کے تابوت پہ آخری کی ٹوکا گیا ہے پاکستان میں۔ آج بلوچستان کے جو پہلے ہم کہتے تھے جی بلوچ، ہم کہتے تھے کہ جی وہاں پہ انصاف نہیں دیا جاتا، مسنگ پرسن کے حوالے سے مینگل صاحب بات کیا کرتے تھے یا بلوچستان کی ایشو پہ بات کرتے تو آپ پاکستان کے لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید یہ ایکسٹریم پولیٹکس کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ ناانصافیاں شروع کی گئی تھی۔ آج اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں جو رویہ اختیار کیا ہے، میں ایز اے پولیٹیکل ورکر بہت مایوس ہوا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تمام حدود کو پار کیا گیا ہے۔ ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کو واقعی جمہوریت کی طرف آپ لے جانا چاہتے ہو تو جو پارلیمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹیرین کا کام ہے قانون بنانا پارلیمنٹ میں، جو عدلیہ کا کام ہے غیر جانبدار ہو کر انصاف لوگوں کو دینا، اس حد تک جو اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے ملک کا دفاع کرنا، اگر تمام ادارے اپنے حدود پہ رہیں تو معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اگر ادارے ہی خود جانبداری سے کام لیں تو یقیناً تمام معاملات خرابی کی طرف جائیں گے۔ شکریہ۔ اسامہ قادری صاحب جی MQM، خالد مقبول صدیقی صاحب اور شاہزین بگٹی صاحب جی اس کے بعد ہوں گے، وہ PTV پہ لائیو ہیں، تمام فیڈز تمام چینلز کو مہیا کر دی گئی ہے۔ بہت شکریہ یہاں پر موجود سیاسی جماعتوں کے اکابرین، قائدین، سب نے سیر حاصل گفتگو کی، اور ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اگر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین، قائدین اور ان کے ورکرز جو اس وقت دیکھ رہے ہیں انہیں، اور ان کا مطالبہ یہ ہو کہ ایک فل کورٹ بینچ بننا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف اور قانون کی بالادستی کے لیے جہاں 3 رکنی بینچ بنایا گیا ہے، اور اگر فل کورٹ بینچ بن جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا نظام انصاف میں استحکام ہی آئے گا، اور یہ چیز قابل قبول ہوگی عوام کے لیے بھی اور ان اکابرین اور قائدین کے لیے، ہم سب کے لیے۔ یہاں پر MQM کی موجودگی اس بات سے اتفاق کرتی ہے کہ نظام انصاف یقیناً بہت ضروری ہے جمہوریت کے استحکام کے لیے، ملک کی بقا اور قومی سلامتی کے لیے یہ انتہائی ضروری عمل ہے، اور انصاف کے ترازو کے دونوں پلڑے وہ بالکل برابر ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو نہ صرف انصاف ہوتا ہوا نظر آئے بلکہ عملاً محسوس ہو کہ جی انصاف ہوتا ہے، کہ کسی کے لیے دوہرا معیار ہو، 2 قانون ہو، کہ کسی کے لیے کچھ اور چہیتے کے لیے کچھ ہو اور جو دوسروں کے لیے کچھ ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جیسا کہ ابھی اعلان ہوا کہ پٹیشنر جو ہے شاید اس کے جانے پر پابندی ہو، تو یہاں سے وہ انٹینشن ظاہر ہو جاتی ہے کہ آگے ہم کہاں پر جا رہے ہیں۔ وہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، لیکن ناانصافی پر مبنی معاشرہ جو ہے نہ تو ترقی کر سکتا ہے اور نہ عوام کو صحیح راستے پر گامزن کر سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے MQM بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت جو سیاسی اور جمہوری ماحول میں ایک انسرٹینٹی پھیلا دی گئی ہے، اس کے تدارک کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت جو ہے ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے، ملک کے معاشی استحکام کی ترقی اور تعمیر کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم سب اس پر متفق ہوں، اور جو ہے عدلیہ کے فیصلے جو ہے وہ عوامی رائے کو سامنے رکھ کر اور عوامی امنگوں کے مطابق ہونے چاہیے، نہ کہ صرف ماضی بعید کے فیصلے، ماضی قریب کے فیصلے
اور آج کا یہ کیس کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ایسی دراڑ ڈال دے کہ جمہوریت کے استحکام کو جو ہے شدید نقصان پہنچے اور ریاستی ادارے بھی جو ہیں وہ انسرٹینٹی کا شکار ہو جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام قائدین کی رائے کا احترام جو ہے وہ کرنا چاہیے اور یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر ایسا بینچ بنایا جائے گا تو یقیناً یہ جو ہے یہ ملک کے مفاد میں ہوگا اور وہ فیصلہ بھی یقیناً تمام جماعتوں کے لیے قابل قبول ہوگا. بہت شکریہ. اسلم بھوتانی صاحب جی. تمام قائدین کو میرا سلام, میڈیا کے دوستوں کو سلام. جو فل بینچ کا مطالبہ ہے تمام قائدین کا, میں اس فل کورٹ کا جو مطالبہ ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. اور جب ہم فل کورٹ کی بات کرتے ہیں تو 16-17 سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کی بات کرتے ہیں, جن میں موجودہ بینچ کے بھی 3 جج شامل ہیں. ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی اور ملک سے یا کسی اور جگہ سے کوئی نئے ججز لائے جائیں. یہ تمام ججز ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اور اگر ان کا جو بھی اجتماعی فیصلہ آئے گا وہ میرے خیال میں سب کو قابل قبول ہوگا. دوسری بات جو ابھی سننے میں آ رہی ہے کہ ہمارے وہاں جانے پہ پابندی ہے, یہ تو بات بالکل سمجھ سے بالاتر ہے. عدالت میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے, یہ تو قائدین ہیں, بڑی پارٹیوں کو لیڈ کرتے ہیں. میری تمام قائدین سے یہ گزارش ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ خبر آئی ہے, اب پتہ نہیں ان رائٹنگ آئی ہے یا میڈیا پہ چلی ہے, ہم سب کو سپریم کورٹ ابھی یہاں سے چلنا چاہیے, وہاں گیٹ تک جائیں, پھر پتہ چلے کہ ہمیں اندر جانے دیتے ہیں یا نہیں. اگر ہم یہ بات سن کر نہیں جائیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ تو جی میڈیا کے رومرز تھے یا غلط خبر تھی. تو میرے خیال میں ہمیں فزیکلی وہاں چلنا چاہیے. یہ میری مؤدبانہ گزارش ہے, اس پہ آپ ضرور غور کریں. بہت شکریہ. اس وقت جی اطلاع آئی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کمپلیٹ ججز لگا دیا گئے ہیں اور رینجز کو بھی بلا لیا گیا اور میڈیا کو بھی اندر جانے پہ پابندی لگا دی گئی ہے. کوئی میڈیا کے جو خبر اس وقت میڈیا سکرینز پر ہے کہ میڈیا کے افراد کو, رپورٹرز کو بھی جانے کی پابندی لگا دی گئی ہے, جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور اس وقت جی شاہزین بگٹی صاحب ہمارے ساتھ پی ٹی وی میں پہ آن لائن لائیو ہیں, تو میں 2 منٹ یہاں ہم وقفہ لیں گے اور اتنی دیر شاہزین بگٹی صاحب جو ہیں بلوچستان سے بات کریں گے پی ٹی وی پہ. جی اس کے بعد میں لے لیتی ہوں, 2 منٹ کا وقفہ دے دیں. ناظرین, حکومتی اتحاد کی مشترکہ پریس کانفرنس صرف ایک ہی مرکز و محور تھا, اور وہ اعلیٰ عدالت کے ججز, اعلیٰ عدالت اور ان کو ذمہ دار ٹھہرانے کی پوری صحیح کی گئی ہے. بتایا گیا ہے کہ پچھلے 4 سال کی تباہی کے پیچھے عدلیہ کا ہاتھ ہے, یہ مریم نواز کا کہنا تھا. انہوں نے کہا کہ اس کیس میں ہمیں فل کورٹ بینچ چاہیے. کچھ قوتوں کو پاکستان سے جو بڑھتا ہوا پاکستان ہے آگے کی طرف, وہ برداشت نہیں ہو رہا ہے. کچھ لوگ, سیاسی جماعتیں مل کر مہم چلا رہی ہیں کہ پاکستان کو معاشی طور پر نقصان پہنچایا جائے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ادارے غیر جانبدار ہیں, ہمارے عدلیہ کو عزت بچانا ہے, فل کورٹ بنانا ہے, اور سب یہ کیس سنیں گے. اور اس وقت آپ کو براہ راست یہ چلیں گے بیرسٹر علی ظفر اس وقت میڈیا کے نمائندگان سے سپریم کورٹ کے بارے میں. عام جو شہری ہے اس کو پوری طرح بھرپور طریقے سے کنڈیم کرنا چاہیے. یہ طریقہ کار نہیں ہے. آپ نے جو کچھ کہنا ہے, آپ عدالت کے سامنے, آپ کے وکیل ہیں, آپ کے وکلا ہیں, بڑے اچھے وکیل ہیں, آپ آ کے ان سے کہیں کہ وہ عدالت میں, آپ ان سے کہیں کہ جو عدالت میں انہوں نے کہنا ہے وہ کہہ سکیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم کچھ خراب ہے آج, آواز پتہ نہیں میری آپ تک جا رہی ہے کہ نہیں, لیکن کوشش کرتا ہوں آپ کا اگلے سوال کا جواب دوں, پھر مجھے اندر جانا ہے بحث کرنے کے لیے. سر آپ کی پروسیجر یہ ہے کہ فل کورٹ کی تشکیل کا مطالبہ ہے حکمران اتحاد کا. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ سیاسی دباؤ کے تناظر میں یا سپریم کورٹ فل کورٹ بنائے گی یا ان کی استعمال کرے گی؟ جی, جب ایک اس سے مجھے شک یہ ہوتا ہے, جب اس طرح کی کوئی استدعا کرے تو شک یہ ہوتا ہے کہ شاید ان کے پاس, دوسری سائڈ کے پاس کوئی قانونی جواز ہی نہیں ہے,
कोई बहस नहीं है करने के लिए जो काबिल ज़िक्र बहस हो कि वो अपना दफा कर सकें, तो इसलिए ये इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती हैं कि इसको डिले किया जाए। जहाँ तक फुल बेंच का ताल्लुक है, फुल कोर्ट का ताल्लुक है, वो चीफ जस्टिस की स्वाबदीद है, उनकी मर्ज़ी होती है। बहुत सारे फैसले हैं, बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिनके अंदर फुल कोर्ट नहीं बनाया गया और इस्तदा की गई। लेकिन मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ कि ये इस्तदा करना अदालत के बाहर गैर मुनासिब है, बिल्कुल गलत बात है। ये अगर इस्तदा करनी है तो अदालत के सामने करें और फिर अदालत का फ़ैसला देखेंगे। लेकिन अदालत को इतना ज़रूर पता है कि इस केस में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो क्राइसिस पंजाब हुकूमत का जो क्राइसिस है वो पूरे पाकिस्तान को इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारी इकॉनमी को इफ़ेक्ट कर रहा है। इसलिए इस चीज़ का फ़ैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। देखा कि अदालत ने हफ्ते को भी समाअत की और अब उनको चूँकि उन्होंने मौका मांगा कि हमें जवाब देने का टाइम दिया जाए, तो उनको एक दिन का टाइम दे के आज मंडे को ही इसकी समाअत की है। आपको याद होगा जजेस की तस्वीरों पे जूते मारना क्या तौहीन अदालत नहीं है? ये पीटीआई के वर्कर्स ने किया, कंडेम करते हैं आप उसको? जी, मैंने तो अभी कह दिया, आपके सवाल से पहले मैंने इनका जवाब दे दिया था, बड़ा ओपनली जवाब दिया था। मेरी नज़र में तनकीद आप कर सकते हैं, फ़ैसलों पे आप ऑर्डर्स पे तनकीद करें, आप कहें ये कानून के मुताबिक नहीं, आइन के मुताबिक नहीं, वो बहस बिल्कुल जायज़ है और वो हर जगह होनी चाहिए, उससे बेहतरी आती है। लेकिन अदालतों के जजेस के ऊपर, चाहे वो सिविल जज क्यों ना हो, उसके ऊपर तनकीद करना गलत है। अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो फिर आपको कानून में और आइन में लिखा है कि क्या तरीक़ेकार अपनाना है। थैंक यू। अब मैं जा रहा हूँ जी, बहस करने का वक्त आ गया है, तो इंशाल्लाह और एक बार फिर से आपको हुकूमत इत्तेहाद की जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है उसमें लिए चलते हैं। अगर एक बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी और गालियों के ज़रिए आप समझते हैं कि आप एक प्रेशर क्रिएट कर लेंगे और बाकी सब लोगों को उस प्रेशर के आगे झुकना पड़ेगा, तो ये बात गलत है। इस हुकूमत को मैं कुछ नहीं समझती। इस किस्म की लूली लंगड़ी हुकूमत को मेरा बस चले तो मैं आज इस हुकूमत से बाहर निकल जाऊं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको ट्रे में रख के किसी को पेश कर दे क्योंकि किसी ने गुंडागर्दी शुरू की हुई है। ये नहीं हो सकता। अगर लड़ाई है तो लड़ाई हमें बेहतर लड़नी आती है। ये आप समझते हैं कि आप ये मुकदमा अपना बनाकर कि मेरे साथ ये हो गया, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो गई, साजिश हो गई, ये इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई, तो आप ये नवाज शरीफ ने जो स्टैंड लिया है ना, इमरान खान वो खाल पहन के कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए उसकी ज़ीरो कुर्बानी है। आज तक एक छोटा सा कांटा भी उसको नहीं चुभा। इस जिद्दोजहद के लिए यहाँ जितने कायदीन बैठे हैं उन्होंने और नवाज शरीफ साहब ने, हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं जो रिवर्स नहीं हो सकती, ऐसे नुकसानात उठाएं जो रिवर्स नहीं हो सकते। तो इसके लिए किसी को प्लेट में रख के उसकी मनचाही चीज़ उसको पेश नहीं की जा सकती, उसका एक प्रोसेस है। और अगर इसी तरह हुकूमतें बनती टूटती रहीं और किसी पे कुछ कर लिया, किसी पे प्रेशर डाल के कुछ कर लिया, तो ये पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं चल सकेगी, कोई हुकूमत नहीं चल सकेगी, ये भी मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात ये कि आपने अभी जो बात की वो एक छोटा सा सवाल नहीं है, वो बहुत बड़ा सवाल है। ये अभी 20 में से 15 सीटें जीता है और धांधली का इल्ज़ाम लगा रहा है, XYZ का नाम लेके धांधली का इल्ज़ाम। किधर है वो धांधली? अगर वो धांधली हुई तो मुस्लिम लीग नून को तो या इत्तेहादी जमातों को तो 20 में से 20 सीटें जीतने चाहिए थी। किसी ने अमले को नहीं उठाया, ECP के अमले को अगवा नहीं किया, कोई धुंध नहीं छाई, कोई जो है वो फिगर्स की फजिंग नहीं हुई, 20 के आगे 2 0 और नहीं लगा दिए किसी ने। तो ये अब कहाँ है कोई धांधली के खिलाफ शिकायत कि हाँ जीत के भी, पहला शख्स है जिसको जीत के भी देखा है कि धांधली के इल्ज़ामात लगा रहा है। ECP के ऊपर पता है कि ECP का केस जो है फॉरेन फंडिंग का केस, उसमें इररिफ्यूटेबल एविडेंस है और सामने आने वाला है। तो ECP के चेयरमैन को, जिसको आपने खुद लगाया, उस वक्त वो बहुत अच्छा था, आज जबकि फॉरेन फंडिंग केस में उसने झुकने से इनकार कर दिया, उसने कहा कि सब मेरी नज़र में बराबर हैं, तो आज आप उसको निशाना बना रहे हैं।
جو آپ کا ساتھ دے وہ اچھا ہے, جو آپ کا ساتھ نہ دے وہ میر جعفر بھی ہو گیا, میر صادق بھی ہو گیا, وہ جانور بھی ہو گیا. عدالتیں اگر آپ کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے کھلیں تو 12 بجے عدالتیں کھلتی ہیں, اور اگر وہ ہمارے خلاف فیصلہ ہو تو شادیانے بجائے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوگا. اس طرح کی دھمکیوں پہ, دھونس پہ, بدتمیزی پہ فیصلے نہیں ہوں گے. شکریہ. یاسر ملک صاحب جی. اجازت کرو یہ ذرا الیکشن پہ اگر اجازت ہو ساتھ. جی خالد مکسی صاحب. دیکھیں جی 18 میں بھی تو الیکشن ہوئے, اگر الیکشن نے ٹھیک کرنا تھا تو 18 والے الیکشن سے تو بہتر الیکشن کوئی تھا ہی نہیں میرا خیال پاکستان کے لیے. تو کیا الیکشن سے آپ کو کیا ہے کہ جی الیکشن سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اسی سے ہم نے نکلنا ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے, سسٹم سے ہوں گے, جیسے بھی ہوگی. لوڑی لنگڑا سسٹم یہی آپ کے پاس سسٹم ہے جہاں پھر مارشل لا ہے. وہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے, جہاں پھر کر دے فیصلہ مارشل لا, ہم بھی آرام کریں. ابھی رات کو نیندیں بھی ہماری آرام, موسم بھی خراب, ادھر آ کے ایکسپلینیشن بھی دے رہے ہیں. حالات کورٹ کے یہ ہیں کہ اب عجیب فیصلہ ہے کہ ہم اندر نہیں جا سکتے کورٹ میں. میں اللہ رحم کرے اس ملک پہ. تو پر ہم سارے اپنے سردار بنا رہے ہیں, دستار کر رہے ہیں, اور بس جنگ کی طرف چلے جائیں گے. جی شکریہ. جی یاسر ملک صاحب جی. یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی اپنی حکومت ہے, اور اس حکومت کے ہوتے ہوئے آپ نے عمران خان کے جو اتنی چیزیں, الزامات ہیں ان کے اوپر جو لگائے گئے ہیں, ان کے خلاف کوئی ابھی تک کیس کیوں نہیں بنایا گیا؟ اور ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کابینہ کی جانب سے کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے گی, اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ وہ بھی کارروائی نہیں کی گئی. کون سی قوتیں ہیں جو آپ کو یہ تمام تر کارروائیاں کرنے سے روکتی ہے؟ بچے بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ہم عدالتوں سے باہر نکلیں گے تو کوئی کام کریں گے نا. ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں جن کو 24 گھنٹوں میں ضمانتیں ہو جاتی ہیں, جن کے لیے رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں. ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں نا. تو ہم پہلے مقدمات بھگت لیں. مطلب میں آپ کو ابھی حمزہ شہباز کی مثال دی ہے, میں دوبارہ دے دیتی ہوں کہ حمزہ شہباز جب سے چیف منسٹر بنا ہے, ایک دن آپ مجھے بتا دیں کہ حمزہ کو سکون سے کام کرنے دیا. تو ہم پہلے عدالتوں کے کیسز بھگت لیں, اس کے بعد ہم کچھ کر لیں گے جو کرنا ہوگا. جی اظہر فاروق صاحب جی. بلاول صاحب, میرا سوال آپ سے بھی ہے اور مولانا صاحب سے بھی, بلکہ میڈم ہی بیٹھی ہیں, کہ پاکستان میں بدقسمتی سے جتنی بھی بیشتر حکومتیں بنی ہیں اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ رہا ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان میں حکومتیں بنانے اور توڑنے میں ہاتھ رہا ہے. ماضی میں آپ بھی الزامات لگا رہے ہیں. اب اس موقع پر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں نیوٹرل ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھا ہے جب عدم اعتماد کا تحریک لے آیا گیا اور اس کے خلاف وزیر اعظم سابق وزیر اعظم اور ان کا ٹیم نے غیر آئینی سٹیپس اٹھائے, آئین شکنی کی, تو پورا پاکستان کو نظر آ رہا تھا کہ جو ماضی میں ہمارے ادارے ایک متنازع رول اپنا رہے تھے, ان کا کوشش تھا کہ وہ اے پولیٹیکل رہیں اور وہ ٹرانزیشن کرے. ٹرانزیشن کیا؟ ٹرانزیشن متنازع رول سے لے کے ایک آئینی رول تک. مگر پچھلے 3 مہینے سے ایک شخص اور ایک جماعت جن کی پوری مستقبل اس بات سے لنکڈ ہے کہ ہمارے ادارے آئینی نہیں متنازع رہے, ہمارے الیکشنز نہیں وہ سلیکشنز رہے. ان کا پورا کوشش یہ رہا ہے کہ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, ہمارا جوڈیشری ہو, ہمارا الیکشن کمیشن ہو, وہ غیر متنازع اور اے پولیٹیکل کے ہونے کے بجائے وہ یک طرف وہ عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا سائڈ لیتے ہوئے متنازع کردار ادا کرے. اور یہاں آپ کے سامنے جو ساری جماعتیں ہیں, یہ ہمارا آج کا نہیں, یہ ہمارا مسلسل ایک سٹرگل ہے کہ پاکستان میں اصل جمہوریت ہو. اور اس کے لیے ایک جو بیسک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے. اور جو اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے یہ فرسٹ ہینڈ ہمیں نہیں پتہ ہے مگر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ the highest court in the land نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پٹیشنرز ہیں وہ اپنے کورٹ میں نہیں آ سکتے ہیں. اس سے ایک اچھا پیغام نہیں جاتا. جب ایک ہمارا عدالتیں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آئین کے مطابق چیف منسٹر کا الیکشن اس طریقے سے ہوگا, اور جب وہ نتائج خان صاحب کے خلاف نکلتا ہے تو پھر ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک بار پھر ہمارے آئین میں تبدیلیاں لے آنا چاہ رہے ہیں. تو اس سے یہ پیغام جاتے ہیں کہ آئینی غیر متنازع اے پولیٹیکل رول کے بجائے ایک بار پھر ان کو گھسیٹا جا رہا ہے کہ وہ ایک
मुतनाज़ा, गैर जमहूरी और गैर आइनी फ़ैसले ले, कदम उठाए। और यही वजह है कि आपके सामने पाकिस्तान के सारे जमातें खड़े होकर एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि नो इफ्स नो बट्स, हमें फुल कोर्ट बेंच इसलिए चाहिए ताकि पाकिस्तान का आइन को, पाकिस्तान के इदारे को, पाकिस्तान का अदलिया को वो तहफ़्फ़ुज़ रहे कि जब इतने सारे जजेस बैठे होंगे तो पूरा कौम का एतमाद उन पे होगा और उनका जो भी फैसला होगा, जो भी उनका फैसला होगा वो इसको गैर मुतनाज़ तरीके से न्यूट्रल एक फैसला लगेगा। अगर वो एक मनपसंद का चंद अफराद का बेंच बनेगा, पूरा अपोजिशन को बैन करेंगे, पूरा मीडिया को बैन करेंगे और ख़ुद बैठ के अपने फैसले सुनाएंगे, तो उससे मेरे ख्याल में फिर से ये तासुर आएगा कि हमारे इदारे न्यूट्रल नहीं, किसी के सहूलतकार बन के काम कर रहे हैं। सर एक मैं इसका जवाब में इजाज़त हो। सर आपने सवाल किया कि इदारे मुदाखलत कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, वाकई 18 में किया था नहीं किया था? नहीं 18 में था, अब है पता नहीं, आपको भी पता होगा। नहीं सर आप भी सवाल ऐसा आपने किया कि जैसे मतलब ये कि वो हैं, आप समझ रहे हैं अभी मौजूदा सूरत में। बेजाद सलीमी साहब जी। बेजाद सलीमी न्यूज़ 1 से। मेरा सवाल ये है कि मरियम साहब आपने जो बात की कि नवाज शरीफ आएंगे मैं उन्हें जेल नहीं जाने दूंगी, मौलाना ने कहा कि अदारों मजबूर ना करें कि अवाम बगावत पर उतर आएँ। आप सब लोग हुकूमत में हैं और अगर हुकूमत की जमातें और ख़ुद हुकूमत बगावत की बात करे अदारों के ख़िलाफ़, तो इसको कैसे देखा जाए? वो क्या बेबसी है कि आप जो है वो कोई फैसले लेने की बजाय क्या आप सड़कों पर आएंगे, अवान छोड़ कर आएंगे या अवानों में भी रहेंगे और एहतजाज भी होगा? क्या अगला लाहे अमल क्या होगा मौलाना? क्या फिर कोई लॉन्ग मार्च होगा? देखिए मेरी गुफ्तगू की तशरीह ज़रा मैं ख़ुद कर लूँ तो बेहतर होगा। ये तशरीह भी आज कल अजीब चीज़ बन गई है कि मैं मुल्क के मजमूई हालात पे बात कर रहा हूँ, मैं उसूल के दायरे के अंदर बात कर रहा हूँ। हमारे मुल्क का एक आइन है और वो आइन हमारे दरमियान क़द्र मुश्तरक है और उसी को एक मीसाक़ मिल्ली की हैसियत हासिल है। हम उसी हवाले से रियासत पाकिस्तान कि न आइन का एहतराम, न पार्लिमान का एहतराम, न उनके फ़ैसलों का एहतराम, और जो 2018 में हुआ उसी तरीके से हमारे इदारों का किरदार होगा, तो बर्दाश्त की क़ुव्वत आवाम की एक दिन ख़त्म हो सकती है। हमें वहाँ तक नहीं जाना चाहिए। ये हुकूमत और अपोजिशन की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ मजमूई तौर पर अपने मुल्क के जो क़ुव्वत बर्दाश्त है, आम आदमी की जो क़ुव्वत बर्दाश्त है, उसका रोज़ रोज़ इम्तिहान न लिया जाए। हुकूमत अगर आज हम उनसे न लेते तो वो जिस तरह अपनी बात कह चुका है कि पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता था, ये 3 हिस्सों की तकसीम उस पर वही आ गई। उसने न 2 हिस्से कहा है, न 4 हिस्से कहा, न 5 हिस्से कहा। पहले हुकूमत में आया तो कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने की बात की, और ये वो चीज़ें होती हैं जो एक एजेंडे का इजहार करती हैं, जिस तरह आज कश्मीर के साथ हो रहा है या पिछली हुकूमत ने कर दिया उनके साथ। तो यही चीज़ें होती हैं जो फिर एजेंडा जो है अमली तौर पर किसी वक्त सामने आ ही जाता है। जी, ऐसे हालात से हम निकलना चाहते हैं और पब्लिक के इत्मीनान के लिए ज़रूरी है कि इकॉनमी ठीक हो, आम आदमी की ज़िंदगी उसकी ज़रूरत है वो अपनी जगह पर बहाल हों और मुल्क। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त सवाल के जवाब दे रहे हैं। दूसरी जानिब फैसल चौधरी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जत्थे इकट्ठे करके ये समझता है कि वकला और अदलिया को डरा सकेंगे, वो किसी और जगह रहते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट बार की प्रेस रिलीज को मुस्तरद करते हैं, हम साबिक सदूर के मुतालबे को मुस्तरद करते हैं, और वकला जिस तरह कल अदलिया के लिए इकट्ठे हुए थे, जब जरूरत पड़ी इंशाल्लाह आइन, कानून और अदलिया की आज़ादी और जजेस की हिफाजत के लिए हम खड़े होंगे। शुक्रिया। फैसल इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल के जवाब दे रहे हैं।
میرا تمام قائدین سے یہ سوال ہے کہ آج کل کوئی فلوٹ کی جا رہی ہیں خبریں، کچھ ایسے آئیڈیاز فلوٹ کیے جا رہے ہیں کہ کوئی نرم مداخلت ہو رہی ہے، کوئی سخت مداخلت ہو رہی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے میڈیشن کے لیے آپ میں سے کسی کے ساتھ کسی کا رابطہ ہوا ہے؟ اور دوسرا، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، دوسری طرف اس وقت حکمراں اتحاد کے مرکزی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس دیکھ رہے ہیں جس میں عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور فل کورٹ کا مطالبہ بار بار ہو رہا ہے، لیکن اس مطالبے کے ساتھ ذمہ دار بھی ٹھہرایا جا رہا ہے. مریم نواز نے کہا کہ پچھلے 4 سال کی تباہی کے پیچھے عدلیہ کا ہاتھ ہے. سمیع ابراہیم صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں. سمیع صاحب، معاملہ یہ ہے کہ مطالبہ کچھ ہے لیکن ذمہ داری تمام تر پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اور